मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। इस सूरह मरियम का आगाज़ है। इस सूरत का मौजू कल अर्ज़ कर दिया था। ख़ास तौर पर इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम के बारे में सही अक़ीदा क्या है उसकी वजाहत की गई है, और उसके साथ ईसाइयों के इस अक़ीदे पर रद्द किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा तफसील से इस पर बात हो गई थी, मैं उतना काफ़ी है। आज हम आगे चलते हैं और काफ हा या आइन साद के पढ़ने का तरीका भी अर्ज़ किया था कि काफ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, काफ, हा को कम खींचेंगे, हा, या को भी कम खींचेंगे, या, और आइन को ज़्यादा खींचेंगे और साद को भी ज़्यादा, आइन साद, क्योंकि इन पर मद है। और ये जो काफ हा या आइन साद है इसको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का मतलब है टुकड़े टुकड़े किया हुआ, जुज़ किया हुआ, अलग अलग किया हुआ। क्योंकि इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, यानी काफ को अलग पढ़ते हैं, हा को अलग। हम इसको इस तरह नहीं पढ़ते का है यस, यानी मिलाकर नहीं पढ़ते, बल्कि काफ पढ़ी, फिर हा पढ़ी, फिर या, फिर आइन, फिर साद। तो अलग अलग चूँकि हो गए इसलिए इसको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। वो हर्फ जिनको जुदा जुदा कर दिया जाता हो, इकट्ठे मिलाया ना जाता हो। और इसका मतलब क्या है? आखिर ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है काफ हा या आइन साद, ये कुरान की पूरी एक आयत है, क्योंकि इसके आगे गोल दायरा लिखकर अंदर एक लिखा हुआ है। इस आयत का क्या तर्जुमा है और क्या मतलब है पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने इसकी मुराद नहीं बताई, इसलिए जो अरबी तफसीरें हैं वहाँ लिखा होता है वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, कि अल्लाह ही इसकी मुराद को जानता है और कोई नहीं जानता। जब और कोई नहीं जानता तो फिर इस आयत के उतारने का फ़ायदा क्या है? कि जब इसको कोई जानता ही नहीं है, मतलब भी क्या है? ये उलमा के इल्म के नाज को ख़त्म करने के लिए उतारी गई है कि ये इंसान के अंदर हमादानी का दावा ख़त्म हो जाए। हमादानी का मतलब सब कुछ जानता हूँ, क्या चीज़ मैं नहीं जानता, सब कुछ पता है। इसका मतलब बताओ, काफ हा या आइन साद का क्या मतलब है? सारे कहते हैं कोई पता नहीं। पता चला कि इल्म नाकिस, इल्म पूरा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसका मतलब है लेकिन हमें बताया नहीं है, लिहाजा हमें इसका मतलब आता भी नहीं है। मतलब ना आने से इतना तो एतराफ़ बड़े से बड़े आलिम को भी करना पड़ा, जी मुझे नहीं आता, अल्लाह को इसका मतलब आता है। और इसमें और भी क्या क्या हिकमतें हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे फरमाया ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। अच्छा, यहाँ भी एक लफ्ज़, एक बात याद आ गई, काफ हा या आइन साद है, और दूसरी जगह कुरान में हरूफ मुक़त्तआत बहुत जगह इस्तेमाल में, कहीं अलिफ लाम मीम है, कहीं हा मीम है। लोहे कुरानी के नाम से एक तख्ती बनी होती है, वो दुकानों पे लगी होती है। इसके देखने वाले की सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी, कारोबार चल पड़ेगा। ये सब ऐसे मुजर्रबात की चीज़ें हैं, इनकी कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं है कि हम के यहाँ वाकई ये किसी हदीस में ये इस तरह तख्ती बनी हुई आई है और वाकई जो आदमी इस पर नज़र डालेगा सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और सारे हल हो जाएंगे। कुरान है, बाबरकत है, जैसे ये अल्फाज हैं ऐसे दूसरे भी। ख़ास उनको एक तख्ती बना देना और ख़ास उनके फ़ज़ाइल बयान करने शुरू कर देना और उससे कारोबारी परेशानियों का हल बताना शुरू कर देना ताकि जो बना रहा है उसके ज़्यादा बिके। बाकी हमें इनकार नहीं है कुरान के बाबरकत होने का, जैसे वो कुरान के अल्फाज बाबरकत हैं, दूसरे भी बाबरकत हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उनके अंदर मुबालगा करना, उसको लिख कर जैसे बस ये जो लिखा हुआ है किसी हदीस में आया है, ऐसा नहीं है। किसी आदमी का कोई ज़ाती तजर्बा हो तो इन अल्फाज को देख कर उसकी कोई आसानी हुई है, ठीक है, कुरान है, हमें इनकार नहीं है। लेकिन यूँ कह देना कि बस यही तख्ती है और इसको देखने से आपके कारोबारी मसाइल हल होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी, फ़लाँ होगा, जैसे किसी हदीस में बताया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा जो बातें कुरान और हदीस में नहीं हैं उन बातों को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और इस ज़िमन में ये भी है कि बाद दफ़ा दीनी बातों के साथ मजहबी हमारे जज्बात को भी ब्लैकमेल किया जाता है। वो यूँ कि कोई इस्लामी मैसेज भेज दिया
اور ساتھ لکھ دیا کہ اس میسیج کو فارورڈ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، لاہور کے فلاں تاجر نے اس کو جھوٹا سمجھا اور اس کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، فلاں آدمی نے سچا سمجھا، اس کے بیٹے کی نوکری لگ گئی۔ یہ سب فضول ہے، ایران تران کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کا میسیج آ جائے میں کبھی فارورڈ نہیں کرتا۔ یہ کیا ہمارے جذبات سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ ہمیں اس کو ڈرایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگر میں کروں گا تو میری روزی اچھی ہو جائے گی، نہیں کروں گا تو میری روزی کا نقصان ہو جائے گا۔ روزی کا نقصان ہونا نہ ہونا ان باتوں میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نفع نقصان کا پہنچنا وہ ان باتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اس میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ میسیج ہی شرعاً درست نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے جذبات کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میسیج فارورڈ کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ آدمی کہتا ہے یار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو، کتنا مہنگا ہو جائے گا یار میسیج، چلو کر دیتا ہوں۔ یہ بلیک میلنگ ہے تاکہ آدمی جذبات میں آ جائے اور آگے بھیج دے، اور بات صحیح ہے یا غلط اس کو بھیجوا ہوگا، اس طرح وہ وائرل ہو جاتی ہے، بھلا اس کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ مذہب کی بات ہے، کسی عالم سے تصدیق کرو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، آگے اس کو بھیجنا فارورڈ کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں درست ہے پھر بھی آپ کو اختیار ہے، اب نہیں کرنا چاہتے کوئی حرج کی بات نہیں۔ دین کو اتنا سخت نہیں بنانا چاہیے کہ بس آپ نے میسیج نہیں بھیجا تو آپ کے نقصان ہو گئے۔ بھلا میرے پاس پیکیج ہے، میں نے پھر بھی نہیں کیا، میری طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہمیں ڈرانا چاہیے جی فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ میسیج ہے اس کو جی نماز نہیں پڑھتے اس کو نقصان ہے، نہ پڑھتے، ہاں نماز نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں ہے، میسیج نہیں بھیجا تو ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی کاروبار کیا، ایسے نہیں بلیک میل ہونا چاہیے۔ ہمارا دین علماء نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا ہے، ہمیں ان باتوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پتہ نہیں میں اور کیا بات کہنے لگا تھا، بعض دفعہ اس طرح کی خیر بہت ساری باتیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے تمام مواقع پر علماء سے رہنمائی لے لیجیے، یہ اس کا کیا حکم ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا یہ باتیں شرعاً درست بھی نہیں ہوتی اور آگے بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ میسیج ڈیلیٹ کرنا، قرآن کی آیت آ گئی ہے اور بہت میسیجز آ گئے، بعد میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، کوئی ویڈیو کلپ ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہے، یہ اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں قیامت کے قریب قرآن مٹ جائے گا اور ہم قرآن مٹانے میں لگے ہوئے چونکہ ہم نے میسیج مٹا دیا ہے، لہٰذا بھائی یہ میں نے نہیں مٹانا۔ یہ شدت ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ایسا دین پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے ایک شرما شرمی میں بھئی ایک مذہب کی بات ہے، میں کیسے آگے انکار کروں، میں کو نہیں میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، تو وہ بیچارے پھر نہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، میموری میں جگہ نہیں رہتی، ضروری میسیجز آنے ہوتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہے اور باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کی آیت کو اور اندر لکھی ہوئی قرآن کے کلپ کو ڈیلیٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نشانیاں قیامت میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈیلیٹ کرنا، یہ کوئی مٹانا تھوڑی قرآن کو، اس لیے قرآن کے مٹانا اس کو نہیں کہا جاتا۔ میرا موبائل ہے تھوڑی سی میموری والا ہے، اب مثال کے طور پر اس میں جب میری میموری فل ہو جائے گی تو یقیناً مجھے کچھ تو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو میرے پاس اسلامی میسیجز بھی بہت آتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جو دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس ذرا زیادہ آتے ہیں۔ اگر میں وہ سارے ڈیلیٹ نہ کروں تو میں تو ہر 6 مہینے بعد نیا موبائل لوں، کیونکہ یہ تو گیا اور دوسرا لے کر ہوں، پھر اس کی میموری فل ہو جائے گی، پھر میں نیا موبائل ہوں، اس کو تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ مجھے بتائیں یہ ہمارا مذہب ہے کہ ایک آدمی کو اس پر مجبور کرے کہ ہر 6 مہینے بعد نیا موبائل لو، کیونکہ اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، میں اس کو اس لیے ڈیلیٹ کرتا ہوں کہ بھئی میرے پاس جگہ کم رہ گئی ہے، لہٰذا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو میرے پاس جگہ بن جائے گی، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی کہ میرے اور میسیجز آ سکیں گے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیٹ کرنا گناہ ہو۔ یہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کبھی زیادہ ہو جائیں کبھی بوسیدہ ہو جائیں تو ہم ان کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ آخر ہم کو کہیں کر تو رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی۔ یہ نہیں کہتے قرآن مٹا رہا ہے، اس نے قرآن اٹھا کے دریا میں ڈال دیے، بھائی وہ قرآن بوسیدہ ہو گئے تھے، ایسے تو نہیں ہوتے کہ پڑھے نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ بوسیدہ ہو گئے تھے، چلو ان کو دریا برد کر دیں، نئے رکھ دیں، تو وہ تو قرآن مٹانا نہیں کہلاتا۔ میسیج مٹانا قرآن مٹانا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے جیسے میسیج زیادہ آ گئے تھے تو میں نے کچھ ڈیلیٹ کر دیا، یعنی وہاں سے ہٹا دیے، اور پھر جب ہم ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن نہیں مٹ رہا ہوتا، وہ سائنسی لحاظ سے اس کے اندر 01000100 کے اندر پوائنٹس بنتے ہیں، جو کچھ اوپر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نا، مثلا جو قرآن مجھے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، یہ جب شور ہو رہا ہوتا ہے دیکھنے میں قرآن لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اندر یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، جب یہ پیچھے میموری میں چلا جاتا ہے وہاں یہ کوئی قرآن نہیں رہتا، نہ یہ قرآن ہوتا ہے نہ وہ تصویر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ قرآن ہو
تو یہ سارا قرآن مجید، یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب بھی کمپیوٹر میں اس وقت موبائل میں موجود ہے، تو اگر یہ سارا قرآن اس کے اندر موجود ہو تو یہ کم از کم یہ ہے، اس سے تو بڑا ہونا چاہیے نا اس قرآن سے، کیونکہ سارا بھی اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک طرف یہ پورا قرآن پاک، ایک طرف چھوٹی سی موبائل ڈی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اندر اس کے نہیں ہے، وہ شعائیں ہیں۔ خیر ایک سائنسی ٹاپک ہے، الگ میں چلا جاؤں گا۔ وہ جب ہم اس اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ شعائیں اٹھتی ہیں، جب وہ شعائیں اٹھتی ہیں نا تو 0100 خاص طریقے سے آ کر ملتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ، صورت، تصویر نظر آتی ہے۔ جب وہ واپس پیچھے فولڈر میں چلے جاتے ہیں وہ قرآن نہیں رہتا، آپ کی چیز فولڈر میں پڑی ہے، اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، آپ اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں، وہ قرآن ہی نہیں۔ اگر وہ قرآن ہے آپ بیت الخلاء میں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے تو آپ میاں بیوی بیڈ روم پہ اس کو کیسے رکھ کے سوتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے تو آپ بے وضو اس کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے، آپ کو غسل فرض ہے، آپ اس کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں موبائل پہ؟ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے شریعت میں ایسی شدت نہیں ہے، خود نہیں دین بنا کے لوگوں کو تنگ کر دینا چاہیے۔ ایسے میسج وائرل ہو رہا ہوتا ہے، سود ہی ہے، چاہے وہ لاکھ روپے ہو، کروڑ روپے ہو، فلاں بینک کا ہو، چاہے وہ یو فون والے جو لون لیتے ہیں 1 روپے کا ہو۔ یو فون کا لون ہوتا ہے نا، آپ 20 روپے کا لون لیں، وہ واپسی 22 روپے کاٹتے ہیں، 23 روپے کاٹتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 25 روپے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ 5 روپے لون ہے، آپ نے 20 روپے لون لیا تھا، آپ واپسی 25 روپے دے رہے ہیں تو 5 روپے لون ہو گیا، سود ہے۔ بھائی کوئی سود نہیں ہے، یہ کہنے والوں کو سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی کہ سود ہوتا کیا ہے۔ یہ سود نہیں ہے، ہاں نیٹ کیش 20 روپے لو اور واپسی 25 روپے کرو، یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایڈوانس لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، ایڈوانس لینا سود نہیں ہے۔ میں نے 20 روپے کا ایڈوانس منگایا، اس نے 25 روپے کاٹے، یہ کوئی سود نہیں ہے۔ اس کی پھر میں تفصیل جاؤں گا تو پھر کل کی طرح پھر سبق رہ جائے گا۔ بہرحال تو مجھ سے پوچھنا چاہے بعد میں پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا یہ کیسے سود نہیں بنتا۔ ایسے نہیں خود مسئلے بتانے شروع کر دینے چاہیے اور میسج پھر رہے ہوتے ہیں، سود ہی ہوتا ہے، جیسا ہو چاہے یو فون کا ہو۔ اب جو لوگ بیچارے پریشانی میں پھنسے کھڑے ہوتے ہیں، لون لینے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں مر سکتا ہوں، میں لون نہیں لے سکتا۔ اچھا جذبہ اس کا کوئی شک نہیں، میں مر سکتا ہوں، میں سود نہیں لے سکتا، لیکن پہلے سود تو ہو۔ سود ہے نہیں اور ایسی امت کو مشکل دین بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے نا وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ مہربانی کیا کرو، مسئلہ کسی مفتی سے پوچھا کرو۔ ایسے نہیں کہ جو میسج میں دین لکھا ہوا آ جائے، میسج فارورڈ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، ڈیلیٹ کیا تو قیامت آ جائے گی، اور یہ کیا تو سود بن جائے گا تیرا۔ ایسے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ مسئلہ دین ہمیشہ مستند علماء سے، مفتیان سے پوچھو، ایسے نہیں میڈیا پر وائرل چیزوں سے اثر لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، کافی لمبی بات ہوگی، کل بھی ایسے ہی ہوگی تھی۔ خیر آج سبق آسان بھی ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ واقعہ پیچھے بھی ہے، وہاں بھی جب آئے گا سورۃ آل عمران وغیرہ میں۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے واقعے کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پھر آگے یہ آیات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس واقعے کا کچھ حصہ دوسری جگہ پر بھی ہے لیکن میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، یہ متولی تھے بیت المقدس کے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، بڑے تھے۔ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ ہے فلسطین میں، آج کل بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے اسرائیل و فلسطین کا، تو فلسطین کے اندر بہت سارے انبیاء آئے ہیں، وہاں بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، ہماری توجہات کا مرکز ہے وہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر متولی تھے، نبی تھے، اس کے بڑے تھے، جیسے آج کل خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس تھا۔ تو ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنہ، ہا نون نہ، حنہ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا عیشا، الف یہ شین الف شا اور آخر میں عین، عیشا، یہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لے گئی کہ یہ یہاں عبادت کے لیے وقف ہوں گی، میں نے منت مانی تھی۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے عبادت گزار، پیشوا، رہبر وغیرہ بیت المقدس میں، سب کی خواہش ہوئی کہ اس بچے کی کفالت ہم کریں۔ آخر ان میں اختلاف ہوا، قرآن میں ہے پچھلی سپاروں میں، تو ان میں پھر آخر میں یہ بات ہوئی کہ آپ جس قلم سے تورات لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام تورات تھا،
آپ جن قلموں سے تورات لکھتے ہیں آپ وہ قلم دریا کے اندر ڈالیں، پانی میں ڈالیں۔ جس آدمی کا قلم ڈوب گیا سمجھو اس کی رائے بھی ڈوب گئی، جس آدمی کا قلم پانی پہ تیرتا رہا سمجھو وہ اوپر آ گیا، وہ غالب آ گیا، وہ جیت گیا، بچی اس کو دے دے۔ تو سب نے قلم اٹھائے، سامنے دریا تھا، اس کے اوپر وہ قلم اپنے ڈالے۔ جب قلم ڈالے تو سب کے قلم نیچے جا کے ڈوب گئے، گویا کہ ان کی رائے ڈوب گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، غالب رہا، تو لہذا یعنی ان کے ہاتھ حق میں قرآن آیا۔ تو یہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھی یہ حوالے کر دے گی حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کی کفالت میں چلے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ اب جب یہ بڑی ہو گئی تو ان کے لیے الگ کمرہ بنا دیا گیا بیت المقدس کے قریب، جس کمرے میں یہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تھے، جب بھی آتے تھے، کلما دخل علیہا، کیسے ہے زکریا، آپ میں سے کوئی حافظ نہیں ہے؟ سارے اللہ حافظ ہیں؟ اچھا، شروع میں ہے کلما دخل علیہا زکریا من المحراب، غالباً اس طرح ہے، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، ریاض الجنہ میں جانا جو سامنے محراب ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کی عبادت والی جگہ پر آتے تھے تو ان کو بے موسمی پھل ملتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانوں سے ہے، یعنی انگور کا موسم نہیں اور گھر میں انگور پڑے، اور دوسرا کوئی پھل ہے اس کا موسم نہیں اور وہ پھل پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو میں اگرچہ بوڑھا ہوں تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو ان کے دل میں پھر یہ جذبہ ابھرا، انہوں نے پھر اس پر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وارث مراد مال کی میراث نہیں بلکہ دینی علوم کی وراثت، یعنی جو میرے دینی علوم کا آگے وارث بنے۔ ویسے تو زکریا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ان میں وہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ نبی کے مشن کو آگے لے کر چل سکے، وہ صفات نہیں تھی۔ جو زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹا مانگا کہ جو میرا بعد میں وارث بنے، میرے علوم کو آگے پھیلائے، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے تھے، 120 سال عمر تھی، اور ان کی بیوی عیشا ان کی عمر 98 سال تھی۔ اس عمر میں انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، ابھی آ رہا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اگرچہ بوڑھا ہوں۔ اللہ نے اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اسی بیوی سے بیٹا عطا فرمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو وہ بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کا نام رکھا انہوں نے یحییٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نام کا کوئی بندہ پہلے نہیں ہوا، یعنی یہ پہلا نام ہے یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ تو ان کا یہ بیٹا یحییٰ ہوا، پھر یہ یحییٰ علیہ السلام بعد میں بڑے ہوئے، پھر یہ نبی بھی بنے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ، یہ ان کی زندگی کا آپ کو اختتام بتا رہا ہوں، ان کے دشمن ان کے خلاف ہو گئے تو زکریا علیہ السلام وہاں سے جگہ چھوڑ گئے، آگے گئے تو ایک درخت آ گیا، درخت سے پناہ مانگی کہ میں پھٹ جا، میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی تھے، اللہ سے دعا مانگی تو درخت سے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے درخت پھٹ گیا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ جب اندر داخل ہو گئے تو ان کا کپڑے کا ایک حصہ وہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جو دشمن پیچھے دوڑ رہے تھے، آ رہے تھے، ان کا پیچھا کیے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں زکریا آ رہے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے، تو درخت کے قریب گئے تو کپڑا باہر نکلا ہوا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انہی کا کپڑا ہے، پہچان لیا انہوں نے، اور زکریا علیہ السلام اندر ہے۔ ان بدبختوں نے اس آرے سے اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر دیا، جس سے نعوذ باللہ زکریا علیہ السلام بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ والوں پر قربانیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی آخر میں جو دنیا سے روانگی ہوئی ہے، اللہ کے نام پر ہوئی ہے، وہ اس طرح قربانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک درس ہے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر حالات اتنے سخت ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں گیا، فلاں ملک میں دیکھو، چیچنیا میں دیکھو، بوسنیا میں دیکھو، روہنگیا میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، عراق میں دیکھو، مسلمان مولی گاجر کی طرح کٹ رہا ہے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ بھئی ہمارے تو سچے ہونے میں شک بھی ہو سکتا ہے، جو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ بری بات ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا احتمال تو ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، اس بات کا تو احتمال ہے کہ بہت ہی کمزور ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ لیکن نبی کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں، نبی میں تو کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا جزا گاہ نہیں ہے، بدلے کا جہان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی آتی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں نعوذ باللہ پتھر لگ رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا، مبارک خون، ساری دنیا کے خونوں سے قیمتی آپ کا ایک قطرہ، اس وقت نعوذ باللہ اللہ کہاں تھا؟ اللہ تھا،
لیکن اللہ کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اللہ کی حکمتوں سے اللہ واقف ہے, اللہ کے فیصلوں سے اللہ واقف ہے. ہم نے اللہ نہیں بننا کہ اس موقع پر یہ اللہ کو کرنا چاہیے, اس موقع پر اللہ کو یہ کرنا چاہیے. وہ اللہ جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے, اور وہ اپنے فیصلوں کے مطابق کرتا ہے. اس کے فیصلے حق ہیں اور سچ ہیں. لہذا بعض دفعہ دین والوں پر قربانی بھی آ جاتی ہے, جیسے زکریا علیہ السلام پر آ گئی, اور آج کے بھی بعض مسلمانوں پر ہے. اس سے اسلام کا یا مسلمانوں کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا, یا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کہاں گیا, اللہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ, ایسا نہیں. اللہ بھی موجود ہے, مسلمان بھی سچے ہیں, حق پر ہیں, مذہب بھی صحیح ہے, پھر بھی تکلیفوں میں ہے اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے. دنیا امتحان گاہ ہے, گزر جائیں گے. آخرت میں ہر ایک اپنا بدلہ بھگتے گا. جو مسلمان اللہ کے نام پر کٹ گئے ان کی جنت ہے انشاءاللہ, اور جنہوں نے کاٹا ان کے لیے جہنم ہے. دنیا گزرگاہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے, لیکن اس طرح کے مشکل حالات دیکھ کر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں نہیں آنے دینے چاہیے. وہ اللہ کا نظام ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اس میں ایک عملی پیغام تھا, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی ہے کہ اللہ بیٹا عطا فرما. 120 سال کی عمر میں, بیوی 98 سال کی عمر میں. اس سے ہمیں کیا پیغام دیا قرآن نے, واقعہ سنا کر ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے ظاہری اسباب نہیں دیکھنے چاہیے. بھی میرے پاس جو اسباب ہیں اس کے مطابق کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کو سامنے رکھ کر دعا نہیں مانگنی, بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کر دعا مانگ رہی ہے. زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں, بڑھاپا ہے, اولاد کا تصور بھی نہیں ہے. 55 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے, بچے کے قابل نہیں ہوتی. یہ تو 98 سال کی عمر ہے. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کسی چیز کا پابند اور محتاج نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگو تو اس کے خزانوں کو دیکھ کر مانگو. جب نگاہ اس پر چلی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی رحمت سے چیز عطا فرماتا ہے. جب انہوں نے اللہ پر نگاہ ڈال کے مانگا, اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اس لیے بعض لوگ حج کی دعا نہیں مانگتے, جی پیسے نہیں میرے پاس. عمرے کی دعا نہیں مانگتے, جی میرے پاس پیسے نہیں. یا کوئی اور چیز نہیں مانگتے, جی ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں. اللہ کا نام لے کر مانگو, دینے والا اللہ ہے. وہ بانجھ عورت سے بچہ دے سکتا ہے تو باقی نظام کے خلاف نہیں کر سکتا. وہ میں شاید پہلے کو بتایا تھا, ہماری خاتون ہیں, میری رشتہ دار ہیں, تو وہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے عمرہ کرائے. تو میں نے کہا حج کی دعا کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی میری 1-2 ایکڑ زمین ہے ساری, اس میں سے اتنا ٹھیکہ آتا ہے, گنے کی فصل ہے, میں کہاں حج کر سکتی ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حج کرانے کے لیے تیرے گنوں کا محتاج ہے. بھائی جب گنے زیادہ ہوں گے تو گنوں کو دیکھ کر دعا مانگتی ہے, اللہ کو دیکھ کر مانگتی ہے. تو وہ چونک گئی. میں نے کہا تیری نظر تو گنے پر ہے, کبھی گنا جتنا ہے اللہ بھی اتنا ہی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کو نہ کہوں. تو اللہ سے دیکھ, اللہ کو دیکھ کے مانگ کہ اللہ مجھے حج کرا, گنجائش نہیں ہے. میں نے اللہ تجھ سے مانگا, میں نے گنوں سے تو نہیں مانگا. وہ کہتے ہیں نا تبلیغ میں ایک آدمی چھولے بیچتا تھا, مشہور واقعہ ہمارے یہاں, وہی تو سچا ہی ہوگا کہ اس کی چھولے کی ریڑھی تھی اور وہ لگا گیا بیرون ملک 7 ماہ لگانے. 7 ماہ لگا کے آئے تو کسی نے پوچھا بھائی تم 7 ماہ لگا کے آؤ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی چاول چھولے کی ریڑھی ہے. کہا 7 ماہ کیسے لگا کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں چاول چھولے کی ریڑھی لگاتا ہوں, میرا رب تو نہیں لگاتا, میں نے رب سے مانگا تھا, اس نے مجھے کرایا سفر. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح. ہم حج پر تھے, ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا, یہ ملتان کا کلمہ چوک کا, وہ اس کا کھوکھا تھا اور ہمارے ساتھ حج پر آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار تم کیسے حج پر آ گئے؟ کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے حج کرا, مجھے حج کرا. کھوکھے والا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا تھا. پھر اس کے نے ایک لمبی کہانی سنی جس پہ نظام چلا, اس کا خام وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. کہ وہ ایک نظام چلا, میرا حج کا پروگرام بن گیا اور میں حج پہ آ گیا. تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر دعائیں مانگنی ہے. کسی بیماری سے شفا مانگنی ہے تو اللہ کو دیکھ کر, یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب کیا, اب تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس واقعے کا سبق ہے, ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کو دیکھ کر, دنیا کے اسباب دیکھ کر نہیں کہ پیسہ کتنا ہے, ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا ہے اور موجودہ حالات کیسے ہیں, اس کو نہیں, اللہ کیسا ہے اس کو دیکھ کر مانگنا ہے. یہ اس واقعے کا پیغام ہے. تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا. کیا کہا تھا؟ قالا, انہوں نے یہ کہا تھا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. انہوں نے کہا تھا اے میرے رب, میری تو ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے, یعنی بہت زیادہ سفید ہو گیا ہے,
اور میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں ہوا، آپ سے دعا مانگتا ہوں آپ دیتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، بھلا بڑھاپے کی عمر ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، یہ اندیشہ کہ ان میں وہ صفات نہیں ہے کہ میرے مشن کو لے کر چلے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے۔ کیسا وارث؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی علم میں، اور اے اللہ اسے ایسا بنا دے جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ اولاد کو مانگنا چاہیے، ساتھ یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ نیک اولاد دے جس سے آپ راضی ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ نے آواز دی کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، یہ جملہ انہوں نے خوشی میں کہا تھا، یعنی بہت زیادہ خوشی میں آ کر زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، میری تو بیوی بانجھ ہے اور میرا بڑھاپے میں یہ حال ہے کہ جسم بھی سوکھ گیا ہے۔ اللہ نے کہا کذالک، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جملہ اس لیے کہا کہ ان کو شک تھا میں بوڑھا ہو گیا اولاد کیسے ہوگی، حیرانی میں کہ اللہ بوڑھا ہو گیا مجھے کیسے ہوگا، تو اللہ نے کہا ہوگا زکریا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا تھا تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہوں۔ پھر فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر فرما دیں، یعنی ایسی نشانی جس سے مجھے پتہ چلے کہ ہاں اب میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے اور ہمارا بچہ پیدا ہوا، کیونکہ عمر تو تھی نہیں، بظاہر جو اسباب ہوتے ہیں میاں بیوی کے حمل والے وہ تو تھے نہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ اب حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی ذکر اذکار یہ تو کر سکو گے، دوسری باتیں جو ہماری ہوتی ہیں عام روٹین کی باتیں وہ نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہوگی کہ اب بچہ پیدا ہوگا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ وہ ایک دن عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے بتایا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ کو یہ کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے تورات، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی دین میں رہیں۔ آگے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، بچپن سے اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دے دی تھی۔ لکھا ہے تفسیروں میں کہ بچپن میں جب لڑکے ان کو فضول باتوں کی طرف لہو و لعب کی طرف بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی، بچپن سے ان کا رخ دین کی طرف تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور رکیں گے تو پڑھیں گے وَزَكَاةً، اور ملا کر پڑھیں گے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے یحییٰ کو خاص اپنے پاس سے نرم دلی بھی دی تھی، پاکیزگی بھی دی تھی، دل کے نرم تھے اور نیک پاک آدمی تھے اور بڑے پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کے بہت خدمت گزار تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے یحییٰ علیہ السلام۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی زندگی اور موت ہر حالت میں اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہی سلامتی اور رحمتیں ہی
رحمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.